अस्सलाम वालेकुम, you're watching the सलीम बुखारी शो. दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज. बानी पीटीआई इमरान खान जो कि जेल में मौजूद है और वहाँ से उनके बयानात सामने आ रहे हैं कि ना तो मुझसे किसी ने कोई डील की है, ना ही मुझे कोई डील का पैगाम पहुँचाया है. अलबत्ता ये सारे लोग 8 फरवरी को जो हुआ और पूरी आवाम एक तरफ खड़ी थी उससे डरे हुए हैं. ऐसे स्टेटमेंट्स उनकी जानिब से दिए जा रहे हैं. अलबत्ता असद कैसर ये कह रहे हैं कि इस माह के आखिर तक, वैसे ये एंडिंग डेज चल रहे हैं अप्रैल के, लेकिन वो ये दावा कर रहे हैं कि बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे. बैरिस्टर गौहर ये कह रही हैं कि बुशरा बीबी की तबीयत नासाज है, हुकूमत हमसे झूठ बोल रही है, उनकी तबीयत, उनको स्लो पॉइजनिंग का एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि उनकी तबीयत नासाज है. और फिर रात गए जब बनी गाला में एम्बुलेंस आई है और उनका चेकअप करके गए हैं तो क्या वजूहात थी, क्या उन्हें हुआ था, हमसे क्यों छुपाया गया. इसका जवाब अता तारड़ ने दिया है. वो ये कह रही हैं कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, एक प्राइवेट डॉक्टर से भी उनका चेकअप करवाया है और शौकत खानम के डॉक्टर से भी उनका चेकअप करवाया है, उनकी तबीयत में ऐसा कुछ नहीं है. ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है. ऑन द अदर हैंड इरानियन प्रेसिडेंट जो कि पाकिस्तान के दौरे पर हैं और आज दूसरा दिन भरपूर तरीके से मसरूफ़ उन्होंने गुजारा है पंजाब में, और वज़ीर आला पंजाब ने उनका इस्तकबाल किया. मरीम नवाज़ के हमरा मीनार पाकिस्तान, शाही कला, बादशाही मस्जिद, इस सब का दौरा किया है. अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गए हैं और अब वो कराची पहुँच चुके हैं. ये है ताज़ा तरीन अपडेट उनके दौरे के हवाले से. और लास्टली हम मुईशत पर गए, हमारे वज़ीर ख़जाना तो ये कह रहे हैं कि स्टाफ लेवल मुआहदे जून तक हो जाएंगे, जो कि अच्छी खबर है. बुखारी साहब, सबसे पहले तो बानी पीटीआई इमरान खान वो ये कह रहे हैं कि डील की बातें जो की जा रही हैं ऐसा कुछ नहीं है, ना तो किसी ने पैगाम पहुंचाया है और ना ही मैं किसी से डील करूंगा. तो फिर उनकी पूरी जमात ये क्यों कह रही है कि इस महीने के आखिर तक बाहर आ जाएंगे? वो कोई डील हुई है तो बाहर आएंगे ना. देखिए, गुजारिश ये है कि वो हिटलर की सबसे बड़ी बर्बादी की वजह ये थी कि उसने वो जो उनके थे ना प्रोपेगेंडा के मिनिस्टर, बल्कि मिनिस्टर क्या जनरल थे वो, गोएबल्स, उनका प्रोपेगेंडा जो है उसको दिल से मानना शुरू कर दिया था, जो उसकी सबसे बड़ी तबाही की वजह बनी. राइट. कुछ ऐसा ही मेरे ख्याल से इस वक्त भी सोशल मीडिया पर हो रहा है कि ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जनाब खान साहब जो हैं इसको, ये अनटचेबल हैं, इनको कोई छेड़ नहीं सकता. ऐसी की तैसी जजेस की, ऐसी की तैसी मुकदमों की, ऐसी की तैसी सज़ा की, वो तो बाहर आवें आवें. ठीक है. मुझे हैरत इस बात पर है कि खान साहब अब ये कह रहे हैं कि मुझसे डील की, ना किसी ने कोई बात की, ना कोई पैगाम आया. राइट. भाई साहब, आप वही हैं ना जो कहते रहे हैं ये बार बार कि जनाब मैं तो थक गया हूँ इंतज़ार कर करके, मुझसे कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, मेरे पास कोई बात करने के लिए आता ही नहीं है, ये वक्त नहीं है वो सारी उनकी वीडियोस दिखाने का. लेकिन बहरहाल ये सब कुछ होता रहा है. 2-3 बातें अहम हैं. एक तो ये कि फ़ौजी क़यादत के साथ जो आपके ताल्लुकात का लेवल है वो मेरे ख्याल से अब कोई ढका छुपा नहीं है. आपने फ़ौजी क़यादत को मीर जाफ़र कहा, मीर सादिक कहा, आपने 9 मई को उनके ऊपर चढ़ाई की बाकायदा तरीके से, और आपका ख्याल ये था कि आपके टाइगर्स जो हैं इस मुल्क की फ़ौज को फ़तह कर लेंगे. 9 मई की वो गठड़ी जो है वो आपने सर पे उठाई हुई है, और इसके बावजूद आप समझ रहे हैं ये कि आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आप बाहर आ जाएंगे. कभी आपने उनको न्यूट्रल कहा, और न्यूट्रल कहने के बाद फिर आपने उनको जानवर कहा. ये सारा कुछ किस आसानी से भुला दिया जाता है, मुझे इसकी समझ कभी नहीं आई है. दूसरी बात कि आपने ये फरमा दिया कि 8 फरवरी को पूरी पब्लिक जो है वो हमारे साथ खड़ी थी. आप वही है ना जिसने कहा था कि मुझे 2018 के इलेक्शन में भी और 2024 के इलेक्शन में भी 25 करोड़ आवाम जो है वो मेरे साथ थी. मैं आपकी कौन सी बात का एतबार करूं? आपने ये कहा था कि मैं आपको 50 लाख कर दूंगा, आपने कहा था मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा. तो आपके जो विम्सिकल दावे हुए ना, ये तो बाकी जमातें भी करती हैं. नून लीग ने दावे नहीं किए थे पाकिस्तान को नवाज दो. इस तरह के वादे जो है ना जी, इस जोम के साथ मेरा नहीं ख्याल कि कोई सियासी जमात अफोर्ड कर सकती है करना. एनीवे, हैविंग सेड दैट, असल में थोड़ा सा हम कोशिश करें अपने नाज़रीन को ये बताने की कि असल सूरत-ए-हाल है क्या. हाँ, ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है? ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि एस्टैब्लिशमेंट कह लीजिए या हुकूमत कह लीजिए, जिसको मर्जी इसका क्रेडिट और डिस्क्रेडिट दे दें, वो ना पीटीआई के दीगर लोगों को रिलीफ दे रही है आहिस्ता आहिस्ता. ठीक है. आपने देखा कल जो जिस तरह से नाम इसी हल से निकाले गए हैं यहाँ, तो ये खान साहब इस बात पे चिड़े हुए हैं कि मैं, मुझसे पूछे बगैर मेरे लोगों को आप रिलीफ भी दे रहे हैं, अकोमोडेट भी कर रहे हैं, अलाउ भी कर रहे हैं. मैं अली अमीन गंडापुर भाई, इस चीफ मिनिस्टर ऑफ केपी के, वो अपनी पूरी कैबिनेट उठाते हैं, जाके कोर कमांडर के घर बैठ जाते हैं. आप देखें वो वहाँ से तशरीफ लाते हैं मरकज़ के अंदर, चीफ प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के फोटो सेशन भी होते हैं, फैसले भी होते हैं. एक दफ़ा नहीं, एक से ज़्यादा दफ़ा.
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس بات سے چڑ ہے کہ میرے پوچھے بغیر, مجھے آن بورڈ لیے بغیر میرے بندوں کو تو ریلیف دیا جا رہا ہے, میری طرف کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے. رائٹ. اچھا, دوسری سیناریو یہ کہ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ جی خان صاحب کو شاید چھوڑ دیا جائے گا. جس اسد کیسر صاحب سے پہلے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس یہ درفنتنی چھوڑنے کا کہ وہ مئی میں باہر آ جائیں گے کوئی جواز ہے تو مجھے بتائیں. اچھا, یہ میں آپ کی آپ کی صرف اس بات کو کہ وہ آ جائیں گے باہر کیسے مان لوں میں؟ کیونکہ اسٹیٹمنٹ ایسے آ رہے ہیں نا, کل ہم نے پروگرام میں رانا ثناء اللہ کا اسٹیٹمنٹ بھی تو دیا ہے کہ بات کریں تو وہ بھی باہر آ جائیں گے, اس سے پہلے ایسا کیا کچھ نہیں ہوا. دیکھیے میں عرض کروں, ان کی بات کو ایک تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ دیا گیا, انہوں نے خود کل اس کی تردید بھی کی ہے رات کو پروگرام میں. میں آپ کو کہنا ہی چاہتا ہوں کہ خان صاحب کو سزائیں, خان صاحب زیر سماعت مقدمات میں گرفتار نہیں ہے. جو ایک مثال دی جاتی ہے نا کہ دیکھیں نا جی وہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز بھی تو باہر آئی گئے تھے نا, ان کے خلاف مقدمات چل رہے تھے, کسی میں انہیں سزا نہیں ہوئی تھی, مقدمات ہلکے تھے, پروسیکیوشن ویک تھی, اس لیے وہ الٹیمیٹلی, مگر حمزہ نے بھی 2 سال جیل کاٹی ہے, شہباز شریف صاحب بھی کافی دیر اندر رہے ہیں. تو جو یہ خیال کیا جا رہا ہے یا شاید توقع ہے خان صاحب کو بھی کہ یک جنبش کل میں یہ ساری سزائیں ختم ہو جائیں گی, ایسا نہیں ہونے والا. رائٹ. یہ عدالت کی دی گئی سزائیں ہیں, ان کو عدالت ہی انڈو کر سکتی ہے, اور اس کے لیے ایک پورا پروسیجر چاہیے. آپ اپیلیں کریں گے, اپیلوں کے اوپر ڈیٹیں لگیں گی, اس کے اوپر یہ ہوگا, تو یہ مئی میں کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے, تو ایک بات تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ آپ کیسے ان کو باہر لے کے آئیں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ کہہ کے ان کے شاید باہر آنے کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ میں نے بڑی گمبھیر بات کہی ہے, آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئے گی. کہ نے کہا کہ بار بار ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی. آخر کون ہے جو چاہتا ہے کہ وہ باہر نہ آئیں گی, اپنی جماعت یا حکومت؟ دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف, اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. اچھا, تو یہ آپ کوئی اور نہیں ہوتا, یہ یاد رکھیے گا. پارٹی میں جب کبھی آلٹرنیٹ لیڈرشپ آئی ہے تو وہ قریب کے لوگ ہی ہوتے ہیں جو آپ کو ڈچ کر کے دوسروں کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. قریب کے لوگ تو سب چلے گئے نا, اب تو سارے بکلا ہیں, نئے لوگ ہیں جو باقی رہ گئے. خیر یہ بھی ایک بڑی لڑائی ہے پی ٹی آئی کے اندر کہ پارٹی اب سیاستدانوں کی ہے یا وکلا کی ہے. آپ کے سامنے یہ ساری صورتحال ہے. بالکل ٹھیک. میرا خیال سے پھر ذرا تھوڑا سا جو اوور ایمفیسائز کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہو رہا ہے, اور کچھ نہ کچھ ہمیشہ ایسی صورتحال میں ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جب ایک پیج پر ہوں, دشمن کامن ہو, تو فیصلے اور طرح کے ہوتے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا؟ یعنی ہوتا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اگر کوئی کامن دشمن نہ ہو تو وہ فیصلے اور طرح کے کرتی ہے, جب دشمن کامن ہو تو فیصلے اور طرح کے. چلے فیصلے تو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے نا. ٹھیک ہے, کب نہیں کیے تھے اسٹیبلشمنٹ نے؟ کوئی ایک ایرا بتا دیں مجھے جب وہ لا تعلق تھے اس سے. ایسا کبھی ہو نہیں سکتا. دوسری طرف الیکشن کے بارے میں جو خان صاحب نے فرمایا ہے کہ جی یہ پولیس نے الیکشن جیتا ہے, پولیس پر الزام لگانے سے پہلے ذرا آپ اپنے ورکرز کو سے پوچھ لیں کہ اس دن انہوں نے کیوں نہیں زحمت گوارا کی باہر نکلنے کی. ابھی بائی الیکشنز میں بھی باہر نہیں نکلے. اسی کی بات کر رہا ہوں نا. اس بائی الیکشن میں اگر آپ کے ورکر باہر نہیں نکلے تو پولیس کا کیا قصور ہے؟ اور پھر یہ کہ موبائل تو چل رہے تھے نا, اگر کوئی بہت بڑا میسو ثبوت آپ کے پاس تھا کہ ریگنگ ہو گئی ہے تو وہ تو اب تک سامنے آ جانا چاہیے. ویڈیو بنا سکتے تھے, سگنل صرف نیٹ کے نہیں آ رہے تھے. یہ اب آ جائیں ذرا دوسری طرف بشرا بی بی ایپیسوڈ. ان کی طبیعت ناساز ہے. کل رات کو بنی گالا ایمبولینس آئی ہے, ان کی اینڈوسکوپی کی ابھی تک رپورٹ نہیں آئی. یہ سب گلے بیرسٹر گوہر کر رہے ہیں. میں عرض کروں آپ سے, میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اس وقت اسٹریٹجی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ میڈیا آکیوپائی کیے رکھیں آپ, اس کے لیے چاہے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے. آپ دیکھیے سب سے پہلے بشرا بی بی نے مطالبہ کیا کہ میں اپنے میاں کے ہسپتال شوکت خانم کے ڈاکٹر سے اپنا معائنہ کرانا چاہتی ہوں. عاصم یوسف اس کا نام ہے. از دیٹ رائٹ؟ ایبسلیوٹلی. انہوں نے پھر ان کا معائنہ کیا تھا؟ جی کیا تھا. اور کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ وہ کلیئر ہیں, ان کو ایسی کوئی نہ اثرات ہیں نہ ان کے کوئی ثبوت ہیں کہ ان کو کبھی زہر دیا گیا تھا. آپ نے کہا نہیں ہم تو نہ مانے, ہم تو پورے پرائیویٹ ہسپتال سے کرائیں گے اپنا. تو پرائیویٹ ہاسپٹل سے ہو گیا نا. چلیے جناب, پھر ایک ان کے ہی ڈاکٹر کی موجودگی میں وہ بھی ساتھ تھے جی, ایک پوری ٹیم نے شفا انٹرنیشنل میں ان کا معائنہ کیا. کیا نتیجہ نکلا جی؟ انہوں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے, طبیعت ان کی ٹھیک ہے. چلیے یہاں بھی سمجھ لیں تھوڑی گنجائش. ریگولر جو میڈیکیشن. پھر اس کے بعد ریالا جیل کی ایک ٹیم نے کل ان کا پھر معائنہ کیا. وہ جس ایمبولینس کو آنے جانے کی باتیں کر رہے ہیں نا, یہ اسی میں گئے تھے وہ ڈاکٹر. انہوں نے کیا کیا جی؟ انہوں نے کہا فائٹنگ فٹ ہیں وہ. یس, بس کر دو یار خدا کے واسطے. یہی تو عطا تارر کہہ رہے ہیں نا. بس کر دو بھائی, بس کر دو, بہت ہو گئی یار. اس کو کیوں رائٹ کر رہے ہیں آپ؟ کیوں آپ میں سمجھتا ہوں
کہ یہ اس سے کھیل کھیل کے ان کی ذات کو انڈرمائن کر رہے ہیں، ان کی تضحیق کر رہے ہیں. وہ بھیجنا چاہ رہے ہیں نا ان کو اڈیالہ جیل میں بشریٰ ٹھیک بی ہے، بی کو. وہ تو نہیں ہونے والا. میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ کی خواہشات کچھ بھی ہوں، جنہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے ان کی اپنی کچھ کنسیڈریشن ہوتی ہیں. کوئی وجہ تو تھی نا کہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو جیل میں رکھنے کی بجائے بنی گالہ رکھا جائے. ٹھیک ہے، وہ وجوہات ختم نہیں ہوئی ہیں، وہ وجوہات ابھی موجود ہیں. اس لیے یہ ان کی جو دوری ہے یہ ابھی کافی عرصہ قائم رہے گی. ایک بات جی، اب آ جائیں جناب گوہر صاحب کے اوپر. بیرسٹر گوہر، آروز جوڈیشری طے نہیں کرے گی، یہ ہے ان کا سٹیٹمنٹ. بیرسٹر گوہر کا 14 گھنٹے سماعت ہوئی ہے عمران خان کے مقدمات کی. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کا بھی ایک ڈائلاما ہے. وہ پارٹی کے اس وقت چیئرمین ہیں، الیکٹڈ چیئرمین ہیں. انہیں ہر بات چیئرمین سے کلیئر کرا کے کرانی ہوتی ہے. ہاں جی. پھر ان کو بھی شیر افضل مروت کی طرح سے الٹ بازیاں کھانی پڑتی ہیں. کبھی کچھ کہہ کے پھر اس کی وضاحتیں کرتے ہیں. وکلا کچھ کہہ رہے ہیں، سیاستدان کچھ کہہ رہے ہیں، پارٹی کے پرانے لوگ کچھ کہہ رہے ہیں. ایک عجیب قسم کا پنجابی میں جس کو کہتے ہیں گھڑمس مچا ہوا. بچا ہوا. تو اس گھڑمچ سے میرے خیال سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایک پارٹی جو کسی وجہ سے زیر عتاب ہو وہ افورڈ اور سسٹین نہیں کر سکتی. اچھا، ویسے اس بات پہ تو اپریشیٹ کریں، سعودی عرب کا وفد جب آیا تھا تو تب اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی تھی پی ٹی آئی کی جانب سے. ایرانی پریزیڈنٹ یہاں پر موجود ہے، ایسا کچھ بھی نہیں کہا گیا. یعنی آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ وہ کر کے انہوں نے قوم پہ احسان کیا تھا، یہ نہ کر کے انہوں نے قوم کے اوپر دوسرا احسان کیا. خدا کے لیے بس کر دیں یار. یہ جو رموز سلطنت ہوتے ہیں، یہ جو اسٹیٹ ہوڈ ہوتی ہے، جو دانشمند سیاستدان ہوتے ہیں وہ اسٹیٹ ہوڈ کو کبھی نہیں چھیڑتے. وہ ریاست پر نہ حملہ آور ہوتے ہیں، نہ ریاست کو کبھی انڈرمائن کرتے ہیں. مودی از اے موسٹ ان پاپولر پرائم منسٹر آف انڈیاز ہسٹری. لیکن آپ نے کبھی یہ دیکھا کہ ان کی اپوزیشن جو ہے بیرون ملک جب وہ دوروں پر جائیں یا کوئی دورے پر آئے اس کی تذلیل کا باعث بنے ہوں؟ یہ ہوتی ہے جمہوریت، اور جمہوریت جہاں پنپتی ہے اس کے رویے. یہ جو ہے نا کہ آپ ریاست پر چڑھ دوڑیں، آپ کوئی الزام لگانے سے پہلے آنکھیں بند کر کے کچھ نہ سوچیں. کبھی آپ یہ کہیں کہ جی امریکہ نے سازش کر دی ہے، پھر آپ کہتے ہیں نہیں جناب یہ امپورٹڈ نہیں تھی، یہ تو ڈومیسٹکلی ہوئی تھی. پھر آپ نے کہا ایک محسن نقوی نامی شخص ہے، یہ ساری سازش اس کی تھی. وہ آپ کی کس بات کا اعتبار کریں بھائی صاحب؟ آپ مجھے جو جیسے فیڈ کرتا جائے گا وہ اسی طرح کے اسٹیٹمنٹ دیں. اب آپ مجھے بتائیے، از دیٹ اے مینرزم آف اے میچورڈ پولیٹیکل لیڈرشپ؟ یہ تو اب ان کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ تو ان کی جماعت کا اور ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے نا، یہ وہ جو ہے ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو یہ مائنڈ سیٹ کبھی بھی اچھے نتائج کا باعث نہیں بنتا. سیاسی جماعتوں کی تباہی ہوتی ہم نے دیکھی ہے. یہ رویہ جتنی جلدی ختم ہو جائے وہ پی ٹی آئی کے لیے بہتر ہے. ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہاں یہ بات ایک وہ چیز میں کامیاب ہیں کہ میڈیا کو انگیج کیسے رکھنا ہے. بیانیاں بنانے وہ میں نا، چاہے مہاتما خان صاحب کی گفتگو براہ راست جرنلسٹوں سے ہو یا بیرسٹر گوہر یا شیر افضل مروت کے تھرو ہو، وہ میڈیا کو انگیج رکھے ہوئے ہیں. میڈیا آنکھیں بند کر کے انگیجڈ ہے، لیکن کب تک آپ ہڈ ونگ کر سکتے ہیں؟ میڈیا انگیج نہیں ہے. پبلک وانٹس ٹو نو، تو پبلک کی جو ڈیمانڈ ہوگی میڈیا نے تو وہی ہائی لائٹ کرنا ہے نا. دیکھیے پبلک جو میڈیا ہے نا، یہ ایک آئینے کی صورت ہے. یہ گراؤنڈ ریالٹیز کو اسی طرح سے دکھاتا ہے جس طرح سے ہوتی ہیں. اس طرح سے نہیں دکھاتا ہے جس طرح سے آپ چاہیں کہ دکھایا جائے. نہیں، ہم کیوں چاہیں گے، ہم تو صرف پرسیپشن دکھا رہے ہیں. آپ سے مراد آپ نہیں تھی. رائٹ، بالکل بہت نہایت مؤدب انداز سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو مخاطب کر رہا ہے. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے انگیج تو انہیں رکھا ہوا ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن ایرانین پریزیڈنٹ یہاں پر ایک مصروف دورے پر موجود ہیں. آج کے ان کے دورے کے حوالے سے کیا کیا انہوں نے سارا دن کیا ہے، اور اس پر انٹرنیشنل میڈیا ان کو کیسے پورٹری کر رہا ہے. ایرانی پریزیڈنٹ پاکستان کے دورے پر موجود ہیں. لاہور سے اب وہ کراچی پہنچ چکے ہیں. شاندار ان کا استقبال کیا گیا ہے اور ابھی بھی ان کا دورہ مصروف ہے. بٹ بخاری صاحب، امریکن سٹیٹمنٹ ان کے دورے پر، امریکن میڈیا، انڈین میڈیا اس کو ایسے پورٹری کر رہا ہے کہ اگر پاکستان اور ایران کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو جیسے ایران پر سینکشنز ہیں پاکستان پر بھی ہوں گی. تو ایسے کوئی خطرات منڈلا رہے ہیں؟ چلیے جی، اس کے اوپر بات کرتے ہیں یقینی طور پہ. لیکن اس سے پہلے ایک بات جو ہم نے میٹنگ میں ڈسکس کی تھی، میرے خیال سے اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. وہ یہ کہ جب ایک دوسرے ملک کی قیادت ایک دوسرے ملک کا دورہ کرتی ہے تو پروٹوکول ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے دورے کے دوران ان کی تہذیبی، ثقافتی جتنی بھی روایات ہیں ان کو آنر کیا جاتا ہے. دونوں اسلامک کنٹریز ہیں تو دونوں کی روایات تو سیم ہیں.
ہاں مطلب ہے وہ تھوڑا سا ایک فرق ضرور ہے, ہم تھوڑے سے ذرا لبرل ہو گئے ہیں. ایرانین سوسائٹی بہت کنزرویٹو ہے, اور خاص طور سے ریولوشن کے بعد سے. تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ جو خواتین ہیں ان کو ہر طرح کی آزادی ہے, کوئی حتیٰ کہ وہ یونیورسٹی میں پڑھتی بھی ہیں اور ٹرک بھی چلاتی ہیں, ہیوی ڈیوٹی ٹرک بھی. ٹیکسیز جو ہیں ایران میں, آپ تہران سے ایئرپورٹ سے باہر نکلیں, ٹیکسی میں اکثر خواتین ٹیکسی چلاتی ہیں. تو اٹس اے لبرل سوسائٹی, مگر ان کا ڈریس کوڈ ہے, ایک پراپر ڈریس کوڈ ہے جس میں آپ عبایا پہنتے ہیں, حجاب لیتے ہیں. اسی قسم کی روایات کی پابندی کرائی جاتی ہے جب دوسرے ملک کے لوگ اور ان کی خواتین ایران کے دورے پر آتی ہیں. جی. اور ایران کی طرف سے, لیڈرشپ کی طرف سے, کلرجی کی طرف سے خاص طور سے یہی توقع رکھی جاتی ہے جب وہ کسی ملک کے دورے پر جاتے ہیں. پورا ڈیکورم کا خیال رکھا مجھے بہت ہی حیران ہوا میں جب میں نے دیکھا کہ جو ایم او یو سائننگ سیریمنی تھی, دکھا بھی رہے ہیں جو ہم اس وقت ویڈیو دکھا رہے ہیں, وہ ایک خاتون جو ہے جو خاص طور سے دستخط کروا رہی ہیں, کھڑی ہو کے دستخط کر رہی ہیں, پیچھے ایرانی پریزیڈنٹ صاحب کھڑے ہیں, وہ نہ ان کے پاس عبایا ہے نہ حجاب ہے. مطلب ہے یہ ہمارے کانٹیکس میں تو بالکل ٹھیک ہے, یہ اٹس اے سوبر لباس, رسپیکٹیبل لباس ہے, لیکن میرے خیال سے اس کے اوپر یقینی طور پر ایرانی ایمبیسی کی طرف سے احتجاج کیا گیا ہوگا, if I understand the Iranian mindset correctly. ٹھیک ہے, اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا میرے خیال سے, یہ بہت ضروری ہے. Having said that, ان کا دورہ جو ہے وہ ایک سے زیادہ اعتبار سے تاریخی نوعیت کا ہے, کیونکہ وہ جو کوئٹہ کا انسیڈنٹ ہوا تھا, پھر اس کے بعد جو ہم نے اسٹرائک کی تھی اس کے بعد سے بیٹینس جو ہے, حالانکہ اس سے پہلے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی جو مشترکہ منڈیاں قائم کی گئی تھی بارڈرز کے اوپر, بارٹر ٹریڈ کے طور پہ, یاد ہے آپ کو. تو اس کے کانٹیکسٹ میں پھر ہماری طرف سے بھی دورہ ہوا تھا, پرائم منسٹر صاحب شاید گئے تھے, اور ادھر سے پریزیڈنٹ رئیسی کا دورہ جو ہے از دا ہائیسٹ, جو یعنی جو رہبر انقلاب ہیں اس وقت خامنائی صاحب, اس کے بعد ہی از دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ پرسن. دوسری بات یہ کہ وہ ان کی باڈی موومنٹ سے, ان کے الفاظ سے یہ پتہ چلا کہ ہی ہیڈ اے لو فار پاکستان اینڈ پاکستانی پیپل. آپ نے دیکھا یہاں کھڑے ہو کے انہوں نے خصوصیت کے ساتھ یہ کہا کہ ہم پاکستانی عوام کے غزہ کے بارے میں موقف اور ان کے رد عمل سے بہت مطمئن ہیں, اور وہ قابل تعریف اور قابل ستائش ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ وجوہات ہیں, ادروائز آئی وڈ لو ٹو کہ میں عوامی اجتماع سے, کہ میں ایڈریس ایڈریس کروں پبلک عوامی اجتماع سے. یہ خواہش بھی ان کی نیکسٹ ٹائم جب وہ آئیں گے تو پوری ہو جائے گی, یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے لوگ بڑا اپریشیٹ بھی کریں گے. ہاں, پاکستان کے اندر طیب اردگان اور ابراہیم رئیسی ایسے لیڈرز تو بہت پاپولر ہیں. ہاں نہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ گئے علامہ اقبال کے مزار پر, تو جو ہمارے اپنے سورسز ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ایک طرح سے جس کو آواز کا بھرا جانا کہہ لیں یا جذبات سے سرشار ہو جانا جو ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے تمام تر جو فلسفر اور شاعر ہیں ایران کے, اقبال کا ایک بہت بڑا مقام ہے. ان کو وہ جانتے ہیں اقبال لاہوری کے نام سے, لیکن ان کے ناموں پر کتب خانے ہیں, ان کا کلام جو ہے وہ وہاں پڑھا اور گایا جاتا ہے باقاعدگی کے ساتھ. اس کے اوپر ریسرچ سینٹرز موجود ہیں اقبال کی اقبالیات کے. تو یہ بھی بہت خوبصورت جسچر تھا ان کا. ان کی بیگم صاحبہ نے اپنی کتاب کا انگلش ورژن اسلام آباد میں لانچ کیا. دس از اندر جسچر کہ وہ ہاں کہ آپ کے ہاں کس قدر اپنائیت ہے. رائٹ, لیکن جو امریکہ کہہ رہا ہے, اب آ رہے ہیں جناب اس طرف آ رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے ذرا غزہ کی بات ہم نے چونکہ کی تھی تو تھوڑی سی وہ مکمل کر لوں. ان کا خیال یہ ہے کہ غزہ کی جنگ اور اسرائیلی جہریت اور نشر کشی کی پالیسی جو ہے, اس کے اوپر اسلامک ممالک کی خاموشی جو ہے وہ بہت افسوسناک ہے. یہ کل بھی انہوں نے یہ کہا کہ اور کچھ نہیں تو OIC کے لیول کے اوپر نیو انیشیٹو جو ہیں وہ لینے چاہیے. باقی انہوں نے جو ڈھکے چھپے نہیں بلکہ کھلے لفظوں میں کہا کہ یہ زبانی نعرہ بازی, بیان بازی سے فلسطینیوں کی کاز کی کوئی خدمت نہیں ہو رہی ہے. اور یہ وہ اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں, ایران نے کر کے دکھایا ہے. انہوں نے چونکہ پریکٹیکل سٹیپ لیا ہے, اس لیے وہ توقع رکھ رہے ہیں کہ جب تک اس طرح کے اقدامات نہیں ہوں گے اسرائیل اپنی جہریت, اپنی خوریزی سے باز نہیں آئے گا. بالکل ٹھیک ہے جناب. اب آ جائیے جناب گیس پائپ لائن, جو ہماری دکھتی رگ ہے, جو ہماری اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. وہ اگر کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو ہم سانس لینا شروع کریں گے. وہ اگر آ جاتی ہے اور ہو جاتا ہے تو ہماری جان چھٹ جائے گی اس IMF کی لعنت سے. یہ ایک لعنت ہے, اس کو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے. ہاں, اس کے اوپر بھی آئیں گے ہم. اور ایک دفعہ ہمیں اس لعنت سے نجات ملی بھی تھی,
اس کا بھی ذکر ہم کریں گے اس بات میں. جناب امریکہ صاحب وہ کہتے ہیں دیکھیے ایسا نہیں ہو سکتا. امریکہ ایران جو ہے وہ امریکہ کے گلے میں پھنسی ہوئی وہ ہڈی ہے جسے وہ نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لہٰذا ان کو بہت تکلیف ہوگی. میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ ان کے نیندیں حرام ہوں گی, خاص طور سے ان کی ڈپلومیٹک کور کی, جب سے رئیسی صاحب یہاں آئے ہوئے تھے. گیس لائن کے بارے میں انہوں نے باقاعدہ ہمیں دھمکی دی ہے. یہ ڈپلومیٹک زبان نہیں ہے, یہ جو میتھیو ملر صاحب ہیں ان کی زبان میں ایک دھمکی ہے کہ وہ جو چاہ رہے ہیں اس پروجیکٹ کے اوپر کام کرنا, وہ امریکن سینکشنز کے لیے تیار ہو جائیں. یس, ٹھیک ہے, یہی سٹیٹمنٹ ہے ان کا. یہ دھمکی ہے. میرے خیال سے پاکستان کے فارن آفس کو اس کے اوپر پروٹیسٹ کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے پروٹیسٹ. ایران نے ایک طویل سینکشنز برداشت کر کے سیلف ریلائنس کے اوپر انحصار کیا. آج وہ ایک قوم کی حیثیت سے رسپیکٹیبل قوم ہے. جی یہ جو ہمیں مشورہ دیتے ہیں نا جی کہ ہم اتحادی ہیں امریکہ کے, امریکہ ہمیں مدد دیتا ہے, امریکہ ہمیں ورلڈ بینک سے IMF سے لون لیتا ہے, میرا دل چاہتا ہے تھپڑ ماروں ان کے منہ کے اوپر میں. کیونکہ پاکستان نے جتنی لمبی سینکشنز برداشت کی ہیں امریکہ کی, آپ کو یاد ہونا چاہیے, ہماری یادداشت بہت کمزور ہے. پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر 5 سال 7 سال کی سینکشن ہمارے اوپر لگیں. ہم نے ان کو کیش پیمنٹ کی F-16 جہازوں کی. انہوں نے نہ صرف یہ کہ ہمیں جہاز نہیں دیے ان سینکشنز کے تحت, ان کا پیسے بھی نہیں ملیں گے, اس کے اگینسٹ کائنڈ میں لے لیں آپ. یعنی وہ گندم جو وہ ہر سال ضائع کرتے ہیں وہ ہمیں سپلائی کر کے انہوں نے پیسے پورے کیے. یہ ہے الہی. ایسے الائز پر 1,00,000 مرتبہ لعنت ہے. دوسری بات یہ تو پھر ہمارے لیڈرشپ کب ہم سیکھیں گے, کب ہم سیکھیں گے قوم کی حیثیت سے کھڑا ہونا. آپ جو مرضی کر لیں, امریکہ نے جب آپ کو سزا دینی ہے وہ ایک لمحے کے لیے نہیں سوچے گا کہ آپ نے اس کے لیے کیا کیا. ہم نے 40 سال تک افغانستان کا بلیڈنگ وونڈ بننا برداشت کیا صرف امریکن کی خوشنودی کے لیے. یہ اتنے بڑے بے غیرت اور بے حس ہیں کہ جب جنیوا میں جب ایکارڈز ہوا افغانستان کا, یہ پوچھے بغیر ہمارے یہاں سے پھوٹ لیے, اور ہم 40 لاکھ بندوں کا بوجھ لے کے کئی دہائیوں سے آج تک وہ بھگت رہے ہیں. اس کو الائز کہتے ہیں. اس کے لیے ہمیں امریکہ کی بات ماننی چاہیے. بے پناہ مثالیں میں آپ کو اور پیش کر سکتا ہوں. یہ فیصلے سارے آپ نے اور میں نے تو نہیں کیے نا, یہ سارے فیصلے کیے ہماری لیڈرشپ نے. لیکن ہم کوشش کیا کر رہے ہیں, ہم اپنی لیڈرشپ کو تھوڑا سا شرمندہ کرنے کی کوشش ہی تو کر رہے ہیں. ان کو تو پتہ چلے, احساس دلانے کی کوشش ہی کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جو امریکہ ہے اس سے آپ کو کوئی خیر کی توقع نہیں ہونی چاہیے. اس نے افغانستان میں پھر آپ کو پھنسانا ہے اور ہم نے پھر پھنسنا ہے. لکھ لیں میری بات امریکہ کی خاطر. اب کیا ایران انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے, انڈیا پر کوئی سینکشنز نہیں ہے, لیکن پاکستان اگر گیس پائپ لائن کے ذریعے گیس لے کر آتا ہے ہم پر سینکشنز ہیں. کس قدر بائسڈ ایٹیچیوڈ ہے امریکنز کا ہماری طرف, کہ سب سے زیادہ ٹریڈ ہے ہندوستان کی ایران کے ساتھ, سب سے زیادہ تیل خریدتا ہے وہ ایران سے. چابہار کی بندرگاہ تک سڑک بنانے کے لیے وہ تیار ہے, which is $400 billion انویسٹمنٹ. اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم نے ان کے بچے مارے ہوئے ہیں کہ ہمیں دھڑک سینکشن. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی ہمارا فارن آفس کیا کر رہا ہے. ان کو کہنا چاہیے تھا شٹ اپ مسٹر میتھیو ملر, یو شٹ اپ. اچھا اگر یہ نہیں کہتے ہیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں یہاں سے, مسٹر میتھیو ملر یو بیٹر شٹ اپ. بالکل ٹھیک ہو گئے. ڈونلڈ لو نے بھی البتہ یہی سٹیٹمنٹ دیے تھے کہ ایران کے ساتھ جب وہ اپنی کیبنٹ کی کانگریس کی پیشی پر تھے, سیم ان کا یہی سٹیٹمنٹ تھا, اور امریکن سٹانس پتہ چل رہا ہے. لیکن اگر چابہار روڈ بن جاتی ہے اس کا نقصان ہمیں کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے, ہمیں اس کا نقصان ہے یا نہیں ہے, ہمیں اس کا فائدہ کیا ہے. اب فائدہ تو ہمیں انڈیا کے لیے ہے نا. جب ہم امریکہ کے کہنے پر ایران کو اکوموڈیٹ نہیں کریں گے, ہم نے ان کو کہاں ڈینائی کیا. انہوں نے کہا ہماری چابہار کی پورٹ کو آپ سی پیک کی سپورٹنگ پورٹ بنا لیں, لکھ کے دیا ہوا ہے. There is a formal request lying with the foreign office even today. آپ نے امریکہ سے ڈر کے ان کو نہیں کہا. آپ نے گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ جو ہماری ریڑھ کی ہڈی تھی اس کو برباد کر دیا. $18 بلین آپ جرمانہ دینے کے لیے تیار رہے. اگر آپ نے پھر امریکہ کی بات دیکھیں, آپ ایز اے دوست $18 بلین بھیجے نا پہلے یہاں, یہ جرمانہ آپ دے لیں اور بند کریں, پھر تو کوئی بات ہے. یہ جو آپ وہاں سے چھڑی دکھا کے ہمیں ماسٹر کی طرح سے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کی ایسی کی تیسی.
یہ بالکل میں کہہ رہا ہوں اور شرم دلا رہا ہوں اپنے فورن آفس کو, اپنی حکومت کو بھی, کہ خدا کے واسطے آنکھیں بند کر کے امریکہ کے سامنے جھکنے کی پالیسی ترک کر دیں. کوئی قیامت نہیں آئے گی, اور جو آنی ہے اس کو آپ کا نہیں روک سکتا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب. آئی تھنک جو آپ کے جذبات ہیں, جو آپ کے سٹیٹمنٹ ہے, یہ ہر پاکستانی کے سٹیٹمنٹ ہے, لیکن ہماری حکومت کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے, ایک طرف اورنگزیب صاحب جا رہے ہیں آئی ایم ایف سے قسط لینے کے لیے, ہم اس قسم کے سٹیٹمنٹ دے دیں گے تو مزید مشکلات آئیں گی. بریک کے بعد ایک منٹ ملیہ لودھی جو ہے وہ میری چونکہ کلیگ بھی رہی بلکہ میری ایڈیٹر رہی ہیں, ماننا چاہیے, اور بہت قابل خاتون ہے, اسی لیے میں نے ان کے نیچے کام کیا ہے. انہوں نے ان کا بیان جو ہے اس کا ذکر نہ کیا تو بڑی زیادتی ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ اگر پاک ایران بہتر تعلقات امریکہ کے مفاد میں نہیں تو وہ امریکہ کا مفاد ہے, ہمارا نہیں ہے. یعنی ڈپلومیٹک لینگویج میں انہوں نے کہا ہے ہیل ود امریکہ, گو ٹو ہیل. ٹھیک ہے, اس لیے ان کے اس بیان کا نوٹس لینا بہت ضروری ہے. شی از این ایکسپیرینسڈ ڈپلومیٹ, شی ہیز بین ایمبیسڈر ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس, شی ہیز بین ہائی کمشنر ٹو برٹن, اور وہ امریکہ اپنے نیو یارک میں یونائٹڈ نیشن میں ہماری مندوب رہ چکی ہیں. شی از کوالیفائڈ ٹو ایشو اے اسٹیٹمنٹ لائک دس. وی شوڈ ٹیک دس اسٹیٹمنٹ سیریسلی. اگر اس قسم کے اسٹیٹمنٹ ہمارے فورن آفس کی طرف سے آ جائے تو پھر کیا ہی بات ہے. ہمارے فورن آفس اس وقت خاموش ہے, لپ سروس تک کے لیے بھی وہ خاموش ہے, وہ لپ سروس بھی نہیں کر رہے ہیں. وزیر خزانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے سٹاف لیول معاہدے مڈ آف جون تک ہو جائیں گے, جس کے بعد سرمایہ کاری آئے گی اور ذخائر ہمارے 10 ارب ڈالرز تک پہنچ جائیں گے. آن دی ادر ہینڈ احسن اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ قرضے لے کر تو ہم حکومتی اخراجات پورے کر رہے ہیں. سر یہ دونوں وزراء کی سٹیٹمنٹس ہیں, ایک پازیٹیوٹی ہے اور ایک آئی تھنک ریالٹی ہے. نیگیٹیوٹی تو نہیں میں یہ کہوں گی. اصل میں ہماری اکانومی کھڑی کہاں پر ہے؟ میرے خیال سے دونوں ہی بیان جو ہیں ان کو کسی طریقے سے بھی پازیٹیو نہیں لینا چاہیے, اس لیے کہ اگر ہم کشکول اٹھا کے آئی ایم ایف کے پاس بھاگیں گے تو وہ ہمیں ایسی خوفناک شرائط سے دوچار کرے گی کہ ہم اپنے عوام کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہیں گے. ابھی بھی یہی صورتحال ہے. ٹھیک ہے, چاہے بار بار تیل کی قیمتیں بڑھنا ہو, چاہے بجلی کی قیمتیں بڑھنا ہو, چاہے گیس کی قیمتیں بڑھنا ہو, وہ سب کچھ کے پیچھے آئی ایم ایف ہے اور ہماری نااہلی ہے. اس لیے کہ ہم نہ ٹیکس نیٹ بڑھا رہے ہیں, نہ ایگریکلچر ٹیکس کو انشور کر رہے ہیں, نہ بڑی مچھلیوں پر ہاتھ ڈال رہے ہیں, تو پھر ہمیں آئی ایم ایف جیسے ادارے کی ماننی تو پڑے گی. لیکن یہ جو ہمیں تاثر دیا جا رہا ہے نا کہ جی آئی ایم ایف کے بغیر گزارا نہیں ہے, یہ 2 دفعہ ثابت ہو چکا ہے کہ آئی ایم ایف کو دھکا دے کے یہاں سے نکال لیں تب بھی ملک چلتا ہے. ایک دفعہ یہ بینظیر کے دور میں ہوا تھا اور ایک دفعہ مشرف کے دور میں جب شوکت عزیز صاحب پرائم منسٹر تھے. انہوں نے کہا یہ پڑے ہیں آپ کے پیسے, اٹھائیں, مڑ کے نہیں دیکھنا, واپس نہیں آنا. ٹھیک ہے, واپس نہیں آنا. ہوا تھا نا یہ, اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ مگر ہم اپنے عللے تللے ختم نہیں کریں گے, ہم بڑی مرغیوں پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے, ہم ایگریکلچر بگ لینڈ ہولڈر سے ٹیکس نہیں لیں گے, تو پھر ہمارا حال یہی رہے گا. ایک رائٹ, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو کیبنٹ بنی ہے یا ابھی سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, اتنی کمزور سی یہ حکومت ہے, مسئلہ پہلے ہی ریگنگ کا چل رہا ہے, تو وہ کوئی لڑائی ہو, کوئی پنگا ہے, ایسی بگ فشز سے لینا نہیں جا رہے. نہ ہماری کیبنٹ نہ ہمارے پرائم منسٹر. گزارش یہ ہے کہ اگر ہم بلی کو دیکھ کے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں گے تو ہمارے مسائل کا کبھی حل نہیں ہوگا. میں پہلے دوسرے والے وزیر صاحب کی تھوڑی سی ایسی تیسی کر لوں اگر آپ اجازت دیں مجھے. جی ان کو یہ تو پہلے سوچنا چاہیے کہ جناب یہ آپ ہی کی حکومت کا فارن منسٹر ہے جو گیا ہوا ہے وہاں, جس کے اوپر آپ یہاں بیٹھ کے تنقید کر رہے ہیں. کس کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں؟ یا ان کا وہاں جانا غلط ہے یا آپ کا یہ بیان غلط ہے؟ دیکھیں نا, ایک عجیب و غریب قسم کا کڑماس جو میں پنجابی کی وکیبلری استعمال کرتا ہوں وہ مچا ہوا ہے. دیکھیے, آپ کو ایسی پالیسیز وضع کرنی پڑیں گی, آپ کو ایسا رویہ ایف بی آر کی طرف سے اڈاپٹ کرنا پڑے گا جس میں ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے, جو ٹیکس نہیں دیتے ہیں ان سے لیا جائے, جو بڑی مرغیوں کے کیسز جو ہیں وہ آپ نے سنا سپریم کورٹ کے بارے میں کیا کہا اس نے, خواجہ آصف نے بھی اور بہت سارے دیگر لوگوں نے بھی. 2700 ارب کے, اور شہباز شریف صاحب نے 2 دفعہ کہا ایٹ دا فلور آف دا ہاؤس, 2700 ارب کے کیسز پڑے ہوئے ہیں پینڈنگ سپریم کورٹ میں جو ٹیکس واجب الادا ہے. آپ مجھے بتائیے, کین اے کنٹری لائک پاکستان افورڈ دس کہ اس کے بڑے گھرگے جو ملک میں سے دولت سمیٹ کے باہر انویسٹ کر رہے ہیں وہ اتنا بڑا ٹیکس نہ دیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو؟ ہر دفعہ آپ نے کچھ پیسے دے کے سپریم کورٹ کے, میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں, تاریخیں آگے بڑھواتے رہتے ہیں آپ, اور مقدمے کی سماعت آپ ہونے نہیں دیتے ہیں. میرے خیال سے تو سب سے زیادہ پرائرٹی پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ان کیسز کا فیصلہ کرنا چاہیے تھا. ایک قاضی فائز عیسیٰ کن کیسز کا ہاتھ ڈالے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ بگ فشز پاور کے ساتھ نہیں آتی ہوں گی کیا؟ سارے ان کی پاکٹ میں نہیں ہوتے ہوں گے؟ دیکھیے, بنیادی بات یہ ہے
जब तक हम सही सिमत में पॉलिसी साजी नहीं करेंगे, जब तक हम लेजिस्लेशन के ज़रिए इन बड़ी मुर्गियों के ऊपर हाथ डालने के लिए एम्पावर नहीं करेंगे लॉ एनफोर्सर्स को, हमारे मुल्क की हालत यही रहेगी। ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम 25 करोड़ का मुल्क हैं, हमारे पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, फिर भी हम रो रहे हैं और IMF के आगे कचकोल लेके खड़े हैं। मुझे बताएं मैं किसका दामन पकड़ूं, किसके गिरेबान में हाथ डालूं कि भाई मुझे इसका जवाब तो दें कि कुदरत की तरफ से इतने ब्लेसड कंट्री होने के बावजूद हम कहाँ खड़े हैं। किस लीडरशिप को मैं पकड़ूं, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को It's all पकड़ूं, vision, sir. नून लीग की को पकड़ूं, PTI को पकड़ूं, किसका गिरेबान पकड़ूं, मुझे कोई ये तो बता दे। असल में विजन नहीं है ना किसी के पास भी। हम किसी को कितना भी क्रिटिसाइज कर ले, डिसीजन पावर में या पावर सेक्टर में हम तो नहीं है। जो पावर सेक्टर में, जो कैबिनेट में, जो पार्लियामेंट में, जो लेजिस्लेशन वाले बैठे हुए हमारे हैं, जो वो लोग हैं। पॉलिसी साज हैं उन्होंने एक वतीरा पकड़ा हुआ है कि फिगर फजिंग करें यस, और आवाम को इस फिगर्स के साथ बेवकूफ़ बनाएं। हाँ। कभी ग्रोथ ये हो जाएगी, कभी ये कभी हो ये हो जाएगी, कभी जाएगी, ये exactly. इन्फ्लेशन का रेट ये है, कभी ये है। ये फिगर दी हुई, मैं तो पढ़ना भी नहीं चाहता इसको। किस मुल्क के अंदर ऐसा होता है कि सरकारी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां 90,000 है? जब इतनी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां घूमेंगी तो ज़ाहिर है उनके खर्चे भी तो पूरे होंगे। थैंक यू सो मच बुखारी साहब, प्रोग्राम बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।